अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदना इल्मा। इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह ज़ारियात हमारी चल रही है और इसमें जो है हमने पढ़ा था कि अहले जन्नत की सिफात क्या क्या है, कि मुत्तकी लोग जो है वो जन्नत के बागात में होंगे, चश्मों में होंगे, आसपास उनके चश्मे बह रहे होंगे, वो लेने वाले होंगे जो रब उनका अता कर रहा होगा, क्योंकि वो पहले से नेकोकार थे। क्या रब अता कर रहा होगा, क्या लेने वाले होंगे, पहले से नेकोकार का यहाँ क्या मतलब है, ये तफसील में बता चुका हूं। और वो रात में बहुत कम सोया करते थे और सहरी के वक्त मग़फ़िरत तलब करते थे, और उनके मालों में हक होता था उन लोगों का जो सवाल करते हैं और उनका भी जो सवाल नहीं करते। ये भी तफसील मैंने बता दी थी, खास कर दोबारा बता देता हूं कि सुलह रहमी करो, रिश्तेदारी कायम करो, रिश्तेदारों पे सदका खैरात करना चाहिए, डबल अजर मिलता है। और उनका भी हक है जो सवाल करते हैं, और उनका भी हक है जो सवाल नहीं करते, सफेद पोश। और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, बल्कि तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर भी। कौन सी निशानियां जमीन में है, कौन सी नफ्सों में है इंसान के अपने अंदर, जो अल्लाह की जात पे यकीन दिलाती है, तफसील में बता चुका हूं। आगे चलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली आयत की तरफ। आज इंशाल्लाह एक ही आयत करेंगे क्योंकि थोड़ा सा उस पर समझाना है मुझे उसके बारे में। तो चलते हैं अपनी अगली आयत की तरफ। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। अब अल्लाह ताला यहां फरमा रहे हैं कि और तुम्हारी रोजी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमानों में है। यानी तुम्हारी रोजी और जो वादा किया जाता है सब आसमानों में है। अक्सर मुफस्सिरीन ने यहां जो रोजी अल्लाह ने वादा किया है सब आसमानों में है, यहां पर मुराद इससे बारिश ली है अक्सर मुफस्सिरीन ने। ठीक है, क्योंकि सूरह मोमिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क उतारता है। तो आसमान से रिस्क उतरने का मतलब बारिश। और मैंने बता दिया था बारिश से ही पूरी दुनिया का कारोबार चल रहा है, हर चीज बारिश से चल रही है। खुदा ना खास्ता बारिश अगर रुक जाए तो वो कयामत के आसार शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये लफ्ज जो है ना ये आम है यहां पर रोजी का लफ्ज, इसलिए कि रिस्क से मुराद वो सब कुछ है जो दुनिया में इंसान को जीने, खाने, पीने और जिंदा रहने के लिए दिया जाता है। और जो कुछ भी अल्लाह देना चाहता है वो सब अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा हुआ है, और वो उसी हिसाब से आसमान से रोजी उतारता है और इंसान को अता करता है। ठीक है, तो बात सारी ये है कि जब तुम्हारा रिस्क आसमान में है तो फिर कमाई की इतनी फिक्र क्यों है कि जायज और नाजायज की कोई तमीज ही बाकी नहीं है, हराम हलाल की कोई तमीज ही बाकी नहीं है, हक नाहक की कोई तमीज ही बाकी नहीं रही है, बखीली, कंजूसी, इसकी कोई तमीज ही बाकी नहीं रही है, जबकि रिस्क आसमान में, हर एक का रिस्क आसमान में। तो फिर लोग इस तरफ क्यों पड़ते हैं? पैसे जमा कर लो, नाजायज जायज, माल पे कब्जा कर लो, झूठ बोल के कमा लो, धोखा दे के कमा लो। वो चीज जो आसमानों में अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है वो मिलनी ही मिलनी है। ये इंसान के ऊपर है कि वो हलाल कमाए या हराम कमाए। इस पे कुछ मुफस्सिरीन ने कुछ लोगों के वाकयात भी लिखे हैं कि जिन्होंने ये आयत सुनकर जो है वो कमाई तर्क कर दी और अल्लाह पर भरोसा करते हुए जंगल की राह ले ली, और वहां अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ताजा खजूरों और रिस्क मिलने लगा। ठीक है, ये तो वो करते हैं कि जो ये होते हैं दुनिया से कट नहीं जाते, जो लोग दुनिया से बिल्कुल कट के चिल्ले विल्ले काट रहे होते हैं। ठीक है, दरवेश टाइप के जो लोग होते हैं, ये चीज अल्लाह ने मना की है। ठीक है,
کسی نبی نے بھی لوگوں سے ہٹ کے زندگی نہیں گزاری کہ پہاڑوں میں جنگلات میں چلے گئے بس وہاں رہتے رہے پوری زندگی بس وہاں پہ عبادت کرو. کسی نبی نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے اور انسان کے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرے. ٹھیک ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. وہ بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے اس آیت کو پڑھ کر کہ میرا رزق تو مجھے آسمان میں نظر آ رہا ہے اور میں اسے زمین میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں. کہ میرا رزق تو آسمان میں، میرا کام زمین میں صرف وہ کوشش کرنا ہے جو اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ہے. بس مجھے یہ فکر نہیں کرنی ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے رزق نہیں ملے گا. نہیں، جو اللہ نے یاد کرو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جو لقمہ جو ذرہ تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا اگر وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہے یا 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھی ہے تو وہ تجھے ملے گا. جو اللہ نے لکھ دیا یہ بات تو طے ہے. جو اللہ لکھ دیتا ہے اللہ اس کو وہ پہنچا کے رہتا ہے. جو اللہ نے نہیں لکھا مقدر میں لاکھ کوشش کر لو. آج ہمارے یہاں کیا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قیامت جو ہے کوششوں پر رکھی ہے اور رزق کی ذمہ داری خود لی ہے بندے کے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ساری کوششیں رزق کے پیچھے لگا دی اور قیامت جو ہے مقدر پہ چھوڑ دی. بالکل الٹا کر رہے ہیں. اکثر لوگ نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کتنا مطلب گھٹیا قسم کا مذاق ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا. آپ قیامت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کیا مطلب یہ کوئی کسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ وہاں لیٹ پہنچے تو کہہ رہے ہو یار جو ہوگا دیکھا جائے گا. قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جہاں سے پلٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. جو لوگ کر رہے ہیں آپ وہی کر رہے ہو. ہمارے معاشرے میں کس قسم کے لوگ آ گئے. ابھی گل پلازا سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، لڑکیاں، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد زندہ جل گئے. ان کی ہڈیاں بچی ہیں. کیا وہ گھر سے یہ سوچ کر نکلے تھے؟ وہ تو شاپنگ کرنے نکلے تھے نا. اپنی جنرل لائف تھی ان کی، جنرل زندگی میں نکلے تھے کہ یار گھر کا یہ ختم ہو گیا، فلاں کی شادی ہے، یہ گفٹ دے دیتے ہیں. کسی لڑکی کی شادی تھی اس نے کہا میں وہاں سے. عام لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں. کیا پتا تھا وہاں جا کے کیا ہونا ہے. پیچھے کیا بچا؟ صرف جو انہوں نے کیا. اب وہ بچا. ان کی موت وہاں پر اللہ نے مقدر میں لکھ دی تھی. وہ اپنی موت کی جگہ پہنچ گئے. اسی لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کرو، پڑھا کرو ہر نماز میں کہ کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں ڈوب کر مرنے، جل کر مرنے، دب کر مرنے، گر کر مرنے اور زہریلے جانور کے کاٹ کے مرنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا مانگا کرتے تھے. ہم نے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو، ان کی حیات کو، ان کی سنتوں کو پکڑ لیا نا، ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ سارا قصور ہمارا ہے، اس میڈیا کا ہے کہ ہم معاشرے کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں معاشرے کے رنگ میں نہیں رنگنا. ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے پہلے اپنی اصلاح کی جائے، ورنہ چھوٹتے ہی کیا ہوگا. کسی بھی بندے کی آپ اصلاح کرو کہے گا پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو. صحیح بات ہے. پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، پہلے اپنا وہ گناہ، وہ غلطی دور کرے اور اس کے بعد وہی غلطی لوگوں کی اصلاح کرے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو ساری بات جو دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے نا وہ اس روزی کے خاطر ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، میاں بیوی میں طلاقیں ہو رہی ہیں. کسی نہ کسی جگہ جا کے بات جو ہے نا وہ روزی روزگار رزق سے جڑتی ہے جا کے. اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے تو آسمان میں لکھا ہوا ہے تم لوگوں کا رزق، روزی آسمانوں میں. اللہ جب چاہتا ہے جتنی مقدار میں چاہتا ہے سب کے لیے اتارتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے. اور ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ان راستے پہ چلو. بس روٹی روزگار دینا اللہ کا کام ہے. کئی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں. کئی نوکریاں بندے ایسی کرتے تھے کہ وہ بظاہر صحیح اچھی نوکری تھی لیکن اس میں حرام کمائی تھی. چھوڑ دی اچھی اچھی نوکریاں. تھوڑی پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے بہترین دے دی نوکریاں.
اور کئی ایسے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کوشش میں ہیں، جب ملے گی تو ہم چھوڑیں گے. وہ 10 20 30 سال ہو گئے نوکریاں کر ہی رہے ہیں ابھی اسی جگہ پہ، وہ نہیں چھوڑ پائے. انسان ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو بات ساری یہ ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. جب ہماری روٹی روزی کا تعلق مقدر سے ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہمارے رزق میں جو لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حرام سے ناجائز آمدنی سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں بے حساب حلال رزق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اب ہم چلتے ہیں اپنے حدیث کے سیکشن کی طرف. کتاب صحیح بخاری اور باب الجنائز ہمارا چل رہا ہے، اور ہم نے اپنی جو پچھلی حدیث پڑھی تھی کہ میت پر نوحہ کرنا، 2 احادیث پڑھی تھی اور کچھ اس کی تفصیل بھی بتا دی تھی. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف، اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. جو ہماری حدیث ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی پائے کے عالم تھے صحابہ کرام میں، اور قیامت والے دن جو علماء کا وہ ہے نا جھنڈا عالم کا، وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور علماء کرام ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رقصار یعنی کہ گال پیٹے، گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان پھاڑے اور کفر کی باتیں کرے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یعنی کہ گال پیٹنا میت پہ، گریبان چاک کرنا، منہ پہ اپنے تھپڑ مارنا، یا کفر جیسی باتیں کرنا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا تھا، بے موت مارا گیا. بے موت کا کیا مطلب ہوتا ہے مارا گیا؟ بے موت آ گئی. ابے بے موت کا اللہ نے لکھی تھی، آ گئی، کسی کو بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. کفریہ باتیں منہ سے نہیں نکالنی ہے. تو وہ فرمایا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب قاری لوگ قتل ہوئے، یعنی کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا مشرکین مکہ کا، اور کافی مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دنوں سے زیادہ غم زدہ کبھی نہیں دیکھا. سب سے پہلے تو امام بخاری کی فقاہت دیکھو، قنوت نازلہ والی حدیث کو یہ لے کر آئے ہیں کس باب میں؟ باب الجنائز میں. کہ قنوت نازلہ جو ہے باب الجنائز میں لے کر آئے. جنازہ یعنی کہ جو قتل ہو گئے تھے، جو لوگ قتل ہو گئے تھے، قاری لوگ، جب مشرکین مکہ نے گھیرا تنگ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں جو نمازیں پڑھی تھی، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی. 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے کافروں کا گھیرا توڑنے کے لیے. قنوت نازلہ، قنوت وتر الگ ہے، قنوت نازلہ کی دعا الگ ہے. یہ جب پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں پر کوئی بہت بڑی مصیبت پریشانی آئے. اور وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ غمزدہ کبھی نہیں دیکھا. گھیرا تنگ کر لیا تھا کافروں نے ہر طرف سے، تو 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے. آج ہماری مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے، ان مسجدوں میں میں نہیں دیکھتا. ہاں، جہاں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں الحمدللہ جمعے کی یا عید کی، وہاں پہ اکثر و بیشتر الحمدللہ رمضانوں میں بھی، اپنا تہجد میں بھی، یعنی تراویح کے بعد بھی، اس کے علاوہ کبھی فجر میں بھی، عشاء کے بعد بھی قنوت نازلہ ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے. یہی طریقہ تھا سنت کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے. یہ پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ قنوت نازلہ جو ہے نا وہ نماز میں پڑھنی چاہیے جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی. قنوت نازلہ کی دعا الگ ہے پوری،
وہ علماء کرام پڑھتے ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو میں سینڈ کر دوں گا۔ قنوت وطر کی دعا الگ ہے جو عام وطروں میں پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ، ہاں یہ بھی بتا دوں میں، قنوت نازلہ جو ہے نا وہ صرف وطر کی نماز میں نہیں کیا جاتا۔ قنوت نازلہ جو ہے نا وہ فجر کی فرض میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کے فرض میں نہیں، جو جہری نمازیں ہوتی ہیں، فجر کے فرض، مغرب کے فرض اور عشاء کے فرض، اور غالباً یہ 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں کیا تھا قنوت نازلہ، پورا 1 مہینہ فجر کی نماز میں، فرض کی رکعت میں، دوسری رکعت میں جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر سجدے میں جانے کے بجائے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، امام زور سے پڑھتا ہے دعا اور پیچھے لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے وہ قنوت نازلہ، یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔